नाज़रीन, ईरान की जानिब से 20 लाख जंगजू मैदान अमल में उतार दिए गए हैं और फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया गया है और ये अहद कर लिया गया है कि आज़ादी के बगैर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ सीरिया के साथ मिलकर इसराइल पर हमले जारी रहेंगे और जब तक मुकम्मल फतह नहीं मिल जाती इसराइल से और फिर पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका से, तब तक ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। तो ये ऐलान जो ईरान की जानिब से सामने आया है, जो इतनी बड़ी तादाद सामने आई है कि ईरान इतनी बड़ी तादाद में जंगजू तैयार कर चुका है, तो उसने पूरी तरह से हिला के रख दिया है अमेरिका को, इसराइल को और उसके इत्तेहादियों को। इसीलिए अब वो जंग से भागते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, यमन के हमले जारी हैं और वहां से बहुत बड़ी खबर यह सामने आई है कि इसराइल का जो प्लान था कि अमेरिका, बरतानिया, यूएई और सऊदी अरब को यमन के खिलाफ उतारा जाए, तो वो प्लान भी नाकाम हो चुका है और सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है यमन के खिलाफ किसी भी जंग में हिस्सा बनने से। तो वो पूरी तरह से प्लान नाकाम हो गया और अब यमन ज्यादा खुलकर इसराइल पर हमले कर रहा है और इसराइल को बचाने के लिए कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम ईरान की जानिब से खेली गई फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए। ये जो कमाल हिकमत अमली थी और जो 20 लाख लोग फाइटर तैयार किए गए, वो अब सामने आ चुके हैं कि असल गेम तो ये थी और अब पूरी तरह से इसराइल जकड़ा जा चुका है। अब उसको बचाने के लिए ना ही अमेरिका आगे आ रहा है, ना ही बरतानिया आगे आ रहा है और ना ही जिन अरबों पर वो इत्तफाक करके बैठा हुआ था कि ये उसका साथ देंगे, वो भी इस ताकत को देखकर पीछे हट गए। तो ये अहम तरीन हकायक के साथ नाज़रीन आज वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये इंतहाई अहम तरीन वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो हकायक आपको दिखाएंगे, वो पस्से पर्दा हकायक इस जंग के, जिससे आपको पूरी जंग की पिक्चर क्लियर होगी। और ये वो चीजें हैं जो रिवायती मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिलती और आपको पता होगा कि मिडल ईस्ट का अगला सुल्तान कौन है और फलस्तीन की आजादी अब किस कदर करीब आ चुकी है। ये अहम तरीन हकायक बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि ये एक फैसला कुन जंग है और इस नतीजे तक पहुंचे बगैर हम पीछे नहीं मुड़ सकते कि फलस्तीन एक आजाद रियासत के तौर पर कायम हो। अब वो वक्त चला गया, वो दौर चला गया कि इसराइल आता था, वो निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी करता और फिर उसी तरह से मुड़ जाता। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि इसराइल इस तरह से वापस नहीं मुड़ सकेगा। आज उससे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा और आज 75 सालों में सबसे ज्यादा हम करीब हैं फलस्तीन की आजादी के। तो उसमें जो मेजर नाज़रीन किरदार अदा किया है वो ईरान का किरदार है। अगर ईरान इस जंग से पीछे हट जाता और इतना सपोर्ट ना करता तो शायद ये फतह आज ना मिलती। मज़ामती तहरीक को जितनी भी इमदाद मिल रही है, चाहे वो माली इमदाद हो या फिर असलहा की इमदाद हो, तमाम मदद ईरान से दी जा रही है। फिर हिजबुल्लाह, यमन, सीरिया, ये सारे जो हमले वहां से हो रहे हैं वो भी ईरान के डायरेक्शन पर हो रहे हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों से आगे बढ़कर एक बात सामने आई है जिसने हिला के रख दिया और वो बात नाज़रीन ये है कि ईरान की जानिब से यह बताया गया है कि उनके पास 15 से 20 लाख फाइटर्स मौजूद हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में उनके पास इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने फाइटर्स तैयार कर लिए हैं कि और वो इस जंग के लिए तैयार किए गए थे, इस फैसला कुन जंग के लिए तैयार किए गए थे कि इसराइल से आज़ादी हासिल करनी है। ना सिर्फ इसराइल से बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट से हमने आज़ादी हासिल करनी है। तो ईरान ने कहा है कि इस जंग में हम इन तमाम फाइटर्स को मैदान में उतारेंगे जब अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ेगी। और इसके साथ साथ अब बाकी लोगों को भी, यानी ये तो फाइटर्स है ना, इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि हम 10 से 15 लाख लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं इस जंग के लिए। यानी ये फाइटर्स की तादाद अलग है और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो आम लोग उठेंगे, जो हथियार उठाएंगे, जैसे आज वेस्ट बैंक में लोगों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं जिन्होंने कभी मुसल्लह जिदोजहद नहीं की, तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में हम 10 से 15 लाख अलग से लोगों को मोबिलाइज करेंगे जो इस जंग में हिस्सा लेंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल ये तादाद कहीं 30 लाख तक जाकर पहुंच रही है। तो इतनी बड़ी आवाम, इतनी बड़ी जो लश्कर है उसके साथ इसराइल और अमेरिका किस तरह से लड़ सकते हैं। तो अब समझ आई है कि ईरान कितनी बड़ी प्लानिंग में था और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, ये पैरा मिलिट्री फोर्स बनाने के लिए उसको 10 से 15 साल का अरसा लगा है और उसने तमाम मुल्कों में
اپنی پیرا ملٹری فورس بنائی ہے، جو یمن میں ہے، جو آپ کا لبنان میں ہے، جو شام میں ہے، جو عراق میں ہے، وہ سب کے سب جو وہاں پر تنظیمیں لڑ رہی ہیں ان کو بنانے کا جو کردار ہے وہ ایران کا ہے۔ تو یہ ساری بھی ایران کی آرمی ہی سمجھی جاتی ہے اور ان کو ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیا گیا ہے، بالکل جس طرح نیٹو ہے اس کے مقابلے میں یہ ایکسس آف ریزسٹنس بنایا گیا ہے۔ اور ان کا بھی ایک آرٹیکل ہے بالکل نیٹو کی طرز پر کہ ایک پر حملہ تمام پر حملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے ایران کے بینر تلے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم اسرائیل سے آزادی حاصل کریں گے، فلسطین کو آزاد کروائیں گے، اینڈ دین پورے مڈل ایسٹ سے امریکہ کی آزادی حاصل کریں گے۔ اب اس میں آپ ایک اور اہم چیز آپ کو میں مڈل ایسٹ کے حوالے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس پوری جنگ کا نقشہ، کیونکہ آپ صرف غزہ کے حقائق سمجھ کر اس جنگ کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے پیچھے پورے مڈل ایسٹ کی طاقتیں ہیں، اور ان مڈل ایسٹ کی طاقتوں کے بعد عالمی طاقتیں ہیں جن کا پوری طرح سے اس جنگ میں کردار ہے، چاہے وہ اس بلاک کی طاقتیں ہوں یا پھر اس بلاک کی طاقتیں ہوں۔ تو یہ ساری گیم آپ کو سمجھنی ہے اس جنگ کو سمجھنے کے لیے۔ اب مڈل ایسٹ میں ناظرین دو طرح کے بلاک ہیں، ایک بلاک ہے جو امریکہ کا بہت زیادہ اتحادی ہے، اس میں آپ کا سعودی عرب ہے، آپ کا یو اے ای ہے، آپ کا بحرین ہے، آپ کا کویت ہے۔ دوسرا جو نیا اتحاد بنا ہے، نیا بلاک بنا ہے جس کو ایران نے بنایا، حالانکہ اب سے پہلے ایران کا کوئی اتنا انفلوئنس نہیں تھا مڈل ایسٹ میں، اتنا وہ مؤثر نہیں تھا، لیکن جتنا اب وہ ہو چکا ہے۔ اس جو دوسرا بلاک ہے جو ایران کی سرپرستی میں ہے، اس میں آپ کا ایران ہے، پھر ساتھ عراق، پھر شام، پھر لبنان، پھر آپ کا یمن اور لیبیا کو بھی آپ اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ناظرین فرق ان دونوں بلاکس میں یہ ہے کہ یہ جو پہلے والا سعودی عرب والا بلاک ہے یہ سارا امریکہ پر منحصر ہے، یعنی امریکہ کی طاقت پر ہے، انہوں نے یہاں پر بیسز بنا رکھی ہیں، وہ ان کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، وہ ان کو ایئر ڈیفنس سسٹم دیتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا بلاک ہے ایران والا وہ سارا اپنی طاقت پر کھڑا ہے، ایران نے اپنی ٹیکنالوجیز بنائی، اپنی فورس تیار کی، اور نہ صرف اپنے ملک میں نیشنل آرمی بنائی بلکہ ان تمام ملکوں میں بھی فورس تیار کی۔ مثال کے طور پر جو انصار اللہ ہے اس کے پاس 2 لاکھ فائٹرز ہیں، ایک تنظیم کے پاس، یمن کی 2 تنظیمیں ہیں اس میں ایک کے پاس 2 لاکھ ہیں۔ اسی طرح آپ کی حزب اللہ کے پاس 60,000 سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح سیریا اور عراق میں جو تنظیمیں ہیں ان کے بھی لاکھوں فائٹرز بنتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یہ ساری ایک پلاننگ کی۔ تو یہ والا جو بلاک ہے وہ اب آ کر پہلے والے سے بہت زیادہ تگڑا ہو گیا۔ بے شک ان کے پاس اکانومی ہوگی، پیسہ ہوگا، لیکن ان کے پاس اپنی پاور نہیں ہے، وہ سارے اس کے سارے امریکہ کی پاور پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ والا جو اب بلاک ہے یہ پوری طرح سے تگڑا ہو گیا۔ اور میں اسرائیل کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے میڈیا کا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کلیئرلی۔ یہ آپ دیکھیے کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران از دا ڈیفیکٹو لیڈر آف دا مڈل ایسٹ۔ ڈیفیکٹو لیڈر آپ کہتے ہیں، ایک ڈیجورو ہوتا ہے، ایک ڈیفیکٹو ہوتا ہے۔ ڈیفیکٹو ہوتا ہے بزور بازو، جو طاقت کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا جو نیا سلطان ہے، جو نیا حکمران ہے، وہ آپ کا ایران ہے، اور وہی ساری چیزیں جو ہے کنٹرول کر رہا ہے۔ اب ایران نے ان پچھلے 10-15 سالوں میں نہ صرف یہ فورسز بنائیں بلکہ اکانومی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر سیریا میں انہوں نے ان کی اکانومی کو اس طرح سے بہتر کیا کہ جو ریفائنریز بند ہو گئی تھی آئل کی، جس کو امریکہ نے خاص طور پر تباہ کر دیا تھا، ان کو دوبارہ سے وہ ریوائیو کر رہے ہیں اور سیریا کی اکانومی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی اپنی طاقت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیے کہ آج ہی ایران کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ سب میرینز اینڈ ڈسٹرائر کیپیسٹی جو ہے وہ اس نے گین کر لی ہے، اب وہ یہ دونوں چیزیں بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ٹیکنالوجیز کے لحاظ سے بہت سارے ایگریمنٹس کر رکھے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جیسے اب ایران کو آپ کا جو ڈرون ہے، ڈرون ٹیکنالوجی، اس میں سپر پاور کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایمان رشیا کو جو یوکرین میں ڈرون دیے گئے ہیں وہ بھی ایران نے دیے ہیں اور انہوں نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اب ایران کا اہم ترین بیان دیکھیے جو انہوں نے آج ہی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اینڈ سیریا ول گو along side in war of Palestine، کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران اور سیریا کی جانب سے گولان ہائٹس پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو آج یہ ان کا اہم ترین بیان سامنے آیا کہ اب یہ حملے رکنے والے نہیں ہیں اور ہم دونوں ملک اکٹھے جائیں گے۔ بیسیکلی تو وہ ایک ہی آپ کنسیڈر کرنا ہے کہ ایران کے بینر تلے ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم مشترکہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بیان آپ دیکھیے کہ it is possible that explosion will occur in region
اٹ کین ناٹ بی کنٹرول. اب یہ ایران کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت پورے ریجن میں بہت بڑا دھماکہ یعنی بہت بڑی جنگ، اس سے بھی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے اور پھر اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھڑے گی، مطلب اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ چھڑنے والی ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا. اب میں اسرائیلی میڈیا ہی کی زبانی آپ کو ایران کی طاقت اور جو ان کی غزہ میں شکست ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ان کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت ایران اور ان کی تمام تنظیموں سے ہے کہ یہ ہم سے لے جائیں گے اور فلسطین کو آزاد کروا دیں گے، اور ہمارے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. Americans are put in chains by Iranians. The US is clueless and doesn't know how to respond the attacks of resistance. اب وہ اسرائیلی میڈیا یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کے ایران نے امریکہ کو چینز میں بند کر دیا ہے اور اب یو ایس جو ہے وہ کلولیس ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس صورتحال میں وہ کرے کیا. اور جو ایکسز آف ریزسٹنس ہے یعنی یہ جو تمام تنظیمیں ہیں ایران کے بینر تلے، ان کو کس طرح سے رسپونڈ کیا جائے. اور بھائی وہ اگر حملہ کرتا ہے تو اس کے اپنے اڈے نہیں بچیں گے، ان کے اپنے تیل کے کنویں تباہ و برباد ہو جائیں گے. آپ کا یمن یہ پورا روٹ بند کر دے گا، آپ کی اکانومی پیرالائز ہو جائے گی. تو پوری طرح سے اس کے ہاتھ جکڑے گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. اور یو ایس جو کہ سپر پاور جس کو آپ کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے رسپونڈ کرے. اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ when US and Gulf clients wanted to topple Assad regime, Iran came to help Assad. When US started war in Ukraine, Iran gave aid to Russia. اب وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ایران اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ امریکہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا. امریکہ بھی اس سے خوف زدہ ہے کہ جب گلف کنٹریز یعنی آپ کے سعودی عرب، آپ کے کویت اور آپ کے یو اے ای، ان سب نے مل کر امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر بشار الاسد کی شام میں حکومت گرانا چاہی تو ایران اس کی مدد کو آیا اور ایران نے اس کی حکومت بچائی. پھر جب یوکرین کی جنگ چھڑی تو وہاں پر بھی ایران رشیا کی مدد کو آیا اور اس کو اہم ترین ٹیکنالوجی دی جو اس نے اس کو بہت زیادہ فائدہ دیا. تو اسرائیلی میڈیا یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ایران کا ہے اور ہمیں کوئی بھی ایران سے بچانے کے لیے نہیں آ رہا. اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم ترین اور چیز شیئر کروں کہ جب داعش بغداد سے صرف 25 کلومیٹر دور تھی تو عراق کی آرمی نے، وہاں کی حکومت نے جنرل قاسم سلیمانی جو کہ ایرانی کمانڈر تھے جس کو یو ایس نے شہید کر دیا، ان کو کہا تھا کہ اب بالکل فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے تو کیا آپ عراق کو بچا سکتے ہیں. تو اس دنیا میں صرف آپ ہی بچے ہیں جو عراق کو فال کرنے سے بچا سکتے ہیں، جو عراق کو داعش کے ہاتھوں میں جانے سے بچا سکتے ہیں. تو جنرل قاسم سلیمانی فوراً وہاں پر انہوں نے آپریشن کا آغاز کیا اور پورے عراق سے جو داعش ہے اس کا صفایا کر دیا. تو یہ جو آج سے 8-10 سال پہلے آپریشن کیا گیا تھا جنرل قاسم سلیمانی کی جانب سے، اس نے اہم ترین کردار نبھایا ہے کہ ایران کو آپ کے عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، یمن میں بہت زیادہ عزت ملی ہے. اور ایون جو پچھلا بلاک میں آپ کو بتا رہا تھا اس بلاک میں عمان بھی اس کا اہم ترین حصہ ہے. تو اس بڑے آپریشن کے بعد اور اس جنگ کے بعد بہت زیادہ جو ویلیو ہے ایران کی وہ بڑی ہے. تو اس طرح ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں بڑھتا چلا گیا اور آج خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو نیا سلطان ہے وہ ایران ہے. تو اب پوری طرح سے گراؤنڈ سیٹ ہو چکی ہے ایران کے لیے، فلسطین کے لیے. یہ وہ چیز تھی جس کا اس نے سالوں جو ہے وہ تیاری کرتا رہا کہ اس طریقے سے مڈل ایسٹ کو اور فلسطین کو آزاد کروانا ہے. اور اب اس وقت اسرائیل کی پوری یہ کوشش ہے کہ ایران کسی نہ کسی طریقے سے بطور ریاست اس جنگ میں آئے، کیونکہ وہ جنگ میں آئے تاکہ ہم امریکہ اور نیٹو کی مدد سے ایران کو ختم کروا سکیں. حالانکہ یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ وہ ان کو ختم کر سکتے ہیں. دنیا بھر کے ملٹری ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اب ایران طاقتور ہو چکا ہے، نیٹو بھی آ کر اس کو یہاں سے، امریکہ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اب دیکھ لیں نیٹو نے پچھلی کون سے جنگی جیتے ہیں، کیا وہ افغانستان کی جنگ جیتا، کیا وہ سیریا کی جیت سکا ہے؟ تو وہ مطلب ایران تو ان دونوں ملکوں سے زیادہ پاورفل ہو چکا ہے. تو نیٹو بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن اسرائیل کی یہ کوشش ضرور ہے کہ جس طرح فلسطین ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب آخری پتہ یہ ہے کہ ایران کسی طریقے سے اس جنگ میں آئے اور ہم امریکہ کو اس کے خلاف جو ہے مجبور کر دیں میدان عمل میں. لیکن یہاں پر ایران بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے. اس نے اپنی پروکسیز کے ذریعے حملے کروا رکھے ہیں جو بہت زیادہ اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن ابھی بطور ریاست
اسرائیل کے اس پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں ناظرین ایران کے حوالے سے، ان کی طاقت کے حوالے سے، سیریا اور وہ دونوں مل کر کس طرح اسرائیل پر حملے جاری رکھیں گے، اور 20 لاکھ فائٹر کس طرح سے تیار ہیں جنہیں میدان عمل میں مزید اتارا جائے گا۔ اب آپ کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں ناظرین۔ یمن پوری طرح سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ جو اس کی اسٹریٹجی ہے اس نے امریکہ کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اور امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کا جواب کس طرح سے دے، اور اب انہوں نے اسرائیل کو یمن کے مقابلے میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ایک اتحاد انہوں نے بنانے کی کوشش کی، لیکن یمن کے خلاف وہ حملہ نہیں کر سکے، کیونکہ جو یمن کی پاور کھل کر سامنے آئی ہے، امریکہ بھی اب اس سے پنگا لینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی اہم ترین چیز ہوئی ہے ناظرین، وہ چیز یہ تھی کہ اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ UAE، آپ کا سعودی عرب، امریکہ، ان سب کو ملا کے برطانیہ کو اتحاد بنا کے یمن پر حملہ کروایا جائے۔ امریکہ نے سعودی عرب سے کنسلٹ کیا اس ایکشن کے حوالے سے کہ ہمیں یمن پر ایکشن کرنا چاہیے، لیکن سعودی عرب نے انکار کر دیا۔ سعودی عرب اور یمن کی ایک لمبی جنگ ہوئی ہے اور اب ان میں ایک سیز فائر ہوا ہے۔ تو سعودی عرب نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑی لمبی جنگ لڑی ہے، ہمیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور ہم ان سے جنگ جیت نہیں سکے، ہم نے بڑی مشکل سے جنگ بندی ہوئی ہے ہماری، تو اب ہم مزید کوئی ان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ پھر یمن کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار اب ان کے پاس ہے، ویپن ہے، کہ وہ ان کے آئل فیلڈز پر حملے شروع کر دیں گے اور ان کے آئل فیلڈز کو تباہ کر دیں گے۔ اس سے سعودی عرب کی اکانومی بھی تباہ ہوگی، UAE کی اکانومی بھی تباہ ہوگی، اور آپ کے ویسٹ کی اکانومی بھی اس سے تباہ ہوگی، کیونکہ آپ کا جو سارا آئل ہے وہ تو یہاں سے جا رہا ہے، تو وہ پوری طرح سے اس کا نقصان ہوگا۔ پھر باب المندب کو وہ بند کر دیں گے، جہاں سے روزانہ 4 ملین بیرل آئل ویسٹ کا یہاں سے گزرتا ہے، اور ساری ٹریڈ ان کی یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو یمن کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس باب المندب کو بند کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہاں پر 2 تنظیمیں، ایک حوثی ہیں اور ایک آپ کی انصار اللہ کے پاس 2 لاکھ فائٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلحہ جو ہے بے شمار بیلسٹک میزائل، ان کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس پوری صلاحیت ہے کہ باب المندب کو وہ بند کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سعودی عرب نے انکار کر دیا، اور اسی لیے امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے تو ہم کس طرح۔ مثال کے طور پہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو بھی ایکشن کیا ہے، یہ عرب جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان کے بغیر وہ یمن پر حملہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اور اسی لیے اب اسرائیلی میڈیا یہ چیخ رہا ہے کہ بھائی اس کا مطلب آپ نے ہمیں یمن کے سامنے چھوڑ دیا ہے، وہ ہمارے شپس پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی وجہ سے یمن کی جو عزت ہے وہ عالم اسلام میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یمن نے ایک اصولی سٹینڈ لیا جو باقی کوئی نہیں لے سکا۔ انہوں نے ان کے شپس پر حملہ کیا اور ابھی بھی کیے جا رہے ہیں، اور وہ اتنے طاقتور ہو کر سامنے ہے کہ امریکہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا، اور اتنا اس کو مسئلہ ہے کہ وہ ان کو دہشت گرد کی جو لسٹ ہے جو کہ وہ ہر ایک کو ڈال دیتا ہے، ان کے خلاف وہ بھی ایکشن نہیں کر پا رہا، کیونکہ پھر یمنی بہت زیادہ سخت ری ایکشن دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا مطلب US بیک فٹ پر چلا گیا ہے۔ حالانکہ درمیان میں خبر آئی تھی کہ ان کا اتحاد جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، کسی بھی وقت اب حملہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیا گیا اور سعودی عرب نے انکار کیا، دین پھر اب وہ پیچھے ہٹ گیا اور اسرائیل کو یمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تو اب یمنی جو ہیں انہوں نے جو ان کے جہاز پکڑے ہوئے ہیں ان کو پکنک سپاٹ بنا دیا ہے، روزانہ وہاں کے یمنی عوام جو ہے وہ جہازوں پر جا رہے ہیں، وہاں پر تصویریں بنوا رہے ہیں، اور جس طرح کی تضحیک اور غرور ان کا توڑا جا سکتا ہے اسرائیل کا، وہ پوری طرح سے توڑا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ پوری پکچر کو سمجھیں تو آپ کو پوری طرح سے فلسطین کا جو پلڑا ہے وہ بھاری یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور جو یہ والا بلاک تھا جو اسرائیل کا اتحادی تھا وہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ایک فینومنا ہوا ہے کہ وہاں پر نیشن بلڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پر عوام دیکھیں نا، اتنے تفرقات تھے، اتنا ڈیوائیڈ کیا گیا، سنی شیعہ، مذہبی اور پتہ نہیں کون کون سی آئیڈیالوجیز اور مذہب میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا، لیکن اس جنگ نے جو سب سے بڑا انقلاب ناظرین پیدا کیا ہے وہ ایک وہاں کے عوام کو اور وہاں کی جو تنظیمیں خلاف بھی تھیں ان کو بھی اکٹھا کر دیا۔ مثال کے طور پر انصار اللہ اور حوثی جو ہیں یہ یمن میں مخالف سمجھے جاتے ہیں، تو اس جنگ میں اب اہم ترین معاہدہ ان کے درمیان ہو رہا ہے کہ وہ دونوں مل کر، اب دیکھیں نا وہ حملے دونوں کر رہے ہیں، دونوں حملے کر رہے ہیں اسرائیل پر، لیکن دونوں اپنے اپنے سفیر میں کر رہے ہیں، لیکن اب ان میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا کر
مل کر حملے کریں گے اسرائیل پر۔ تو اس چیز نے یہ بہت بڑا ہمیں فتح دلوائی ہے کہ وہ جو مڈل ایسٹ بٹا ہوا تھا، تقسیم تھا، وہ اب سارا اکٹھا ہو رہا ہے، عوام بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو اس طرح کی تنظیمیں ڈیوائیڈڈ تھیں، یعنی وہ اسرائیل کے خلاف تو تھیں لیکن ان کی طاقت ڈیوائیڈ ہو جاتی تھی جب وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتی تھی، تو اب وہ بھی ساری اکٹھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ساری پاور ہے وہ اب اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اب اسرائیل کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ غزہ کی جنگ چھیڑ کر کتنا